सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ये आप मगरबी सरहद की बात कर रहे हैं अफगानिस्तान के साथ और ईरान के साथ, जी मगरबी सही सरहद, कह रहे हैं जी आप। जी 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 उसमें ये उन्होंने जी 3 बातों का जिक्र किया है। नंबर 1 कि अफगानिस्तान और ईरान की हुकूमती लेवल पर हमारे राब्ते हैं और कॉन्फिडेंस पहले के मुकाबले जी में ज़्यादा बढ़ रहा है, और जो उनकी कैपेसिटी के प्रॉब्लम है, जिस इलाके को मैं अफगानिस्तान की बात कर रहा हूँ, जिन इलाकों को कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके बारे में भी बातचीत हो रही है। बाढ़ के बारे में उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह किसी कीमत हम इसका दिफा करेंगे। और फिर जो अंदर बलूचिस्तान के अंदर जो इकदाम किए जा रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो हैं, डेवलपमेंट वर्क्स हैं, वो जो वहाँ पर पुलिस की ट्रेनिंग और उनकी तैनाती है, और जो मजीद अभी उस इलाके को सर्वेल करने के इंतजाम हैं, सबको उन्होंने इंडिया दिया है, जिक्र किया है। और इस चीज़ का उन्होंने हमें कॉन्फिडेंस दिया है कि इंशाल्लाह आइंदा पहले से भी ज़्यादा ख्याल रखा जाएगा, और अल्लाह करेगा इस किस्म के उन्नास वाक़या जैसे भी पिछले हफ्ते हुए दोबारा नहीं हो पाएंगे। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको कामयाब करे और उनके जो अज़ाइम हैं वो पूरे हों, इंशाल्लाह होंगे। सही। अच्छा जनरल साहब हमारे साथ ही रहेगा। एक मामला बार बार सवाल उनसे किया जाता रहा है सियासत के हवाले से, तो इस पर भी मैं चाहूँगा आपका ज़रूर कमेंट लें। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब ने भी ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया फारूक हमीद साहब आपके वक्त का। सर बहुत सारे दफाई मामलात के हवाले से जनरल साहब भी अभी जनरल लोधी साहब भी आप अभी फरमा रहे थे। मेरा सवाल सर आपसे ये है कि ये बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल क्वेश्चंस भी हुए और पॉलिटिकल सिचुएशन में, क्योंकि हम देख रहे हैं पाकिस्तान में सियासी जमातें जो इलेक्शन का हिस्सा हैं वो पाकिस्तान के एक इदारे के सरबराह को, पाक फौज के सरबराह को वो बाकायदा स्टेज पर खड़े होकर मेलाइन कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, उनको सियासत में इन्वॉल्व कर रहे होते हैं। लेकिन बाबर इफ्तिखार साहब की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा, ये सियासत की बात मैं आपको पता है करता भी नहीं हूँ। ये बड़ा अच्छा उनका जेस्चर था कि उसमें ना हो। लेकिन सर पाकिस्तान के पार्लिमान का हिस्सा बनने वाले लोग, उनकी सियासी जमातें अगर किसी फ़ौज के इदारे या उसके सरबराह को शामिल हाल करें और गुफ्तगू में उन पर इल्ज़ाम तराशी करें, तो फिर सर क्या हो फारूक हमीद साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि ये पहली मरतबा जब से ये उनकी जो लीडर उन्होंने रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। अच्छा फारूक हमीद साहब से हम दोबारा से रब्ता करते हैं, उनके लाइन के डिस्टॉर्शन आ रहा है। जनरल लोधी साहब से हम बात करें। लो साहब, ये जो मामला है, हम तकारीर में आप भी सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, वो बड़ा अजीब सा लगता है कि इलेक्शन के मामलात से लेकर अब तक बार बार किसी न किसी हवाले से, किसी न किसी जुमले और तर्ज के साथ वो बाकायदा हमला किया जा रहा होता है पाक फ़ौज के। एक तरफ हम कुर्बानियों की तवील दास्तान देखते हैं और पाक फ़ौज के काम देख रहे होते हैं, दूसरी जानिब पाकिस्तान के वो सियासतदान जो खुद इस पार्लिमान का हिस्सा और हलफ उठा कर आए, वो पाकिस्तान के एक ऐसे इदारे को ज़बरदस्ती इसमें इन्वॉल्व कर रहे होते हैं। तो सर ये जो रविश है, इससे क्या नुकसान पाकिस्तानी फ़ौज का, पाकिस्तान की अवाम का, पाकिस्तान की सियासत और निज़ाम का हो सकता है? जी लुत्फ साहब। दोबारा से रब्ता करते हैं, लेकिन आपको ये बताएं कि आज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के हवाले से, कुछ मंदरजात के हवाले से बड़ी एक तवील जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कुछ मामलात के हवाले से बड़ा क्लियरली बताया है। पाकिस्तानी फ़ौज के कुर्बानियों से मुतालिक गुज़श्ता 10 साल में पाकिस्तान के लिए हर लिहाज से बहुत चैलेंजेस थे। अगर 2020 की बात की जाए तो इस साल सिक्योरिटी चैलेंजेस के अलावा टिड्डी दल के हमले और कोविड जैसी आलमी वबा ने भी पाकिस्तान की मईशत और फूड सिक्योरिटी को ख़तरे में डाला। उन्होंने बताया कि पिछली दिहाई में एक तरफ मशरकी सरहद और लाइन ऑफ कंट्रोल पर हिंदुस्तान की शरंगेजियाँ जारी थी, तो दूसरी जानिब मगरबी सरहद पर कलअदम दहशतगर्द तंजीमों और उनके जोड़ तोड़ और पुष्ट पनाही के ज़रिए पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार किया जा रहा था। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद तमाम इदारों और पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर मुश्किलात का सामना किया और अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया। उनका कहना था कि मगरबी सरहद पर कबायली इलाकों में अमन व अमान बहाल करने के साथ साथ वहाँ समाजी और माशी इक़दामात का आगाज़ किया जा चुका।
پاک افغان اور پاک ایران سرحد کو محفوظ بنانے کے لیے مربوط اقدامات کیے گئے اور دہشت گردی کے خلاف کامیاب آپریشنز کے نتیجے میں ملک میں سیکیورٹی کی صورتحال بہت بہتر ہوئی ہے۔ محمد اسامہ غازی سینئر اینکر پرسن اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ اسامہ غازی صاحب آپ کے وقت کا۔ بہت کلیئر سا پیغام ہے آج کی جو پریس کانفرنس ہے۔ پاکستان کی مشرقی سرحد، پاکستان کی مغربی سرحد، ایک طرف بھارت کی افواج اور بھارتی حکومت اور دوسری طرف مغربی سرحد پر کالعدم تنظیموں اور ان کے پشت پناہوں کے ذریعے جو پاکستان میں ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک بڑا امید افزا قسم کی رپورٹ تھی کہ 97% تک جو ہم پچھلے ڈیکیڈ میں دیکھتے رہے ہیں اسامہ غازی صاحب کہ خود کش حملوں کا معاملہ ہے، اس میں کمی ہو چکی ہے۔ کراچی کی بات انہوں نے کی ہے، بلوچستان کی بات کی، حالات کی بہتری ہو رہی ہے۔ آج کی یہ پریس کانفرنس کو جو نئے سال میں پہلی پریس کانفرنس ہے، آپ کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں؟ ہم جی کیونکہ دیکھیے کہ وہ جو ڈس انفو لیب والا معاملہ ہے وہ پکڑا گیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سب کچھ رک گیا۔ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا، پاکستان کے حوالے سے نا امیدی پھیلانے کی کوشش کرنا، یہ مسلسل ایک جنگ ہے جو پاکستان پر مسلط کی گئی ہے۔ تو یہی وجہ تھی کہ جس طرح بھی آپ نے دیکھا کہ بلوچستان میں جو سانحہ ہوا اس کو بنیاد بنا کر دیگر معاملات آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد یہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ جی یہ تو دہشت گردی دوبارہ لوٹ رہی ہے یا پاکستان دوبارہ برے حالات کی طرف جا رہا ہے۔ میں اس کی ایک مثال یوں دے دیتا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے ٹویٹ کر دیا کہ ہمارے دور میں دہشت گردی اٹھا رہی ہے، اس کو بھی سیاسی رنگ دیا گیا۔ تو اس لیے بڑا ضروری تھا چیزوں کو کلیئر کرنا۔ تو اس میں یہ چیزیں واضح کی گئیں کہ یقیناً ابھی ملک میں دہشت گردی ہے، بڑے افسوسناک اندھولاک واقعات ہو رہے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ جی پاکستان میں دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے اور دوبارہ سے وہی حالات خدا نخواستہ واپس آ سکتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر ہم اس طرح کے واقعات سنتے تھے، تو انشاءاللہ ایسا نہیں۔ اور جس طرح ڈی جی ایس پی آر نے کہا ہے کہ تقریباً ہم یہ جنگ الحمدللہ جیت چکے ہیں اور اس کے جیت کے بہت قریب ہے، مکمل طور پر امن و امان انشاءاللہ بہت جلد ملک پہ آ جائے گا۔ اب دیکھیں پاکستان جس طرح آگے بڑھ رہا ہے، ترقی کی طرف جا رہا ہے، سی پیک کی ہے، دیگر معاملات ہیں، تو جو پاکستان کی دشمن فورسز ہیں اب وہ جنگ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جنگیں کرنی ہے اور گولہ بارود سے ہی جنگ ہونی ہے۔ اس کا اگر آپ نے کسی ملک کو ڈسٹروائے کرنا ہے تو وہاں کی معیشت کو، میں ایک مثال دیتا ہوں، لوگوں کو آپس میں لڑا دے، معیشت کو اس کی تباہ کر دے، وہاں پر انتشار پیدا کر دیں، اداروں کو ٹکرا دے، لوگوں کو فوج کے خلاف کر دے، تو کئی طریقے ہو سکتے ہیں وہاں پر آپ ایک طرح سے ایک غیر عالمی جنگ مسلط کر دے۔ تو اب یہ طریقے اپنائے جا رہے ہیں دنیا میں جنگ کے، تو لہٰذا یہ اس بارے میں پریس کانفرنس تھی کہ انشاءاللہ ہمارے ادارے منظم ہیں اور ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اچھا، لیکن اسامہ غازی صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں جنگوں کے حوالے سے، لیکن جنگیں باہر سے جتنی بھی ہو جائیں اندر سے قوم مضبوط ہو تو نہیں ہوتا ہے۔ پاک فوج اپنی قربانیاں دے رہی ہے، قوم ان قربانیوں کو سراہ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان میں پارلیمان میں رہنے والے کچھ سیاسی جماعتیں اور کچھ لیڈرز وہ اسی فوج کے خلاف باقاعدہ طور پر کھڑے ہو کے عوامی جلسوں میں الزام بھی لگا رہے ہیں، بات بھی کر رہے ہیں اور ذمہ دار بھی ٹھہرا رہے ہیں پاکستان کی سیاسی صورتحال کا۔ تو یہ بھی تو ایک پھر پاکستان کے اندر سے چیزوں کو کھوکھلا کرنے کی سازش ہے جو شاید بیرونی خطرات سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ افسوسناک بات ہے مدثر، دیکھیں ملک ہے تو ہم سب ہے، سیاست بھی تبھی ہوگی، یہ ملک ہوگا تو یہاں پر آپ سیاست کر سکیں گے، لیکن جب ہمیں سیاسی طور پر لگتا ہے کہ ایک خاندان یا جماعت، تو میں کہوں گا نہیں، کچھ خاندان یا ان کو ان کی پراپرٹی، ان کا پیسہ، ان کے اثاثے اس حد تک ان کو نقصان ہو جاتا ہے، ان کو لگتا ہے کہ جناب ادارے ہماری بات نہیں مان رہے، یا فوج، نواز شریف صاحب کو لگتا ہے کہ جی فوج اب ان کے ساتھ اس طرح نہیں چل رہی، حکومت نہیں گرا رہی، وہ 90 کی دہائی نہیں ہے، وہ اس طرح، یا جس کو آپ این آر او کہہ دیں مشرف کے دور میں، آپ دیکھیے نا یہ سارا کچھ براڈ شیٹ کیس جو آیا ہے اس پہ پھر نواز شریف نے مٹھائیاں تقسیم کی اور جو سربراہ اس کا آ گیا کہ جی یہ تو سب جھوٹ بول رہے ہیں نواز شریف کے، جی ان کے تو ساتھ سے، تو جب یہ ہو رہا ہوتا ہے تو پھر وہ کسی بھی حد تک جانا چاہتے ہیں اور دباؤ ڈالنے کے لیے فوج پر کہ وہ کسی طرح سے ان کے ساتھ آ کھڑی ہو اور جناب آئے حکومت کو کہے کہ دیکھیں یہ کتنا بڑا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اس کا کوئی حل نکالے، کوئی بات چیت ہو، تو اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جاتے ہیں اور پھر وہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں تو دشمن اس کو اور بڑھاتے ہیں۔ وہی ڈس انفو لیب والا معاملہ، اگر 700 ویب سائٹس، اگر 700 اس طرح کے میڈیا آؤٹلیٹس بنے ہوں گے اور وہ ان کے بیانات کو دوبارہ فرض کریں ری ٹویٹ کر رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، تو آپ دیکھیں بات کہاں سے کہاں جاتی ہے۔ تو یہ ایک افسوسناک پہلو ہے کہ اپنی سیاست کے لیے اس کو چلانے کے لیے جانے کو تیار ہو جاتے ہیں، چاہے اس سے اداروں کو نقصان ہو رہا ہو، ملک کو، ملک کی سیاست کو نقصان ہو رہا ہو، یہ بڑا افسوسناک ہے۔ تب اسامہ غازی جب بہت زیادہ مشکل میں آ گئے ہیں کیونکہ پچھلے 3 مہینوں میں پی ڈی ایم کو وہ کامیابی حاصل نہیں ہو پائی سیاسی طور پر جو وہ چاہ رہی تھی، تو اب اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کا اتنا سخت بیان کہ وہ پنڈی میں جا کر وہ کریں گے احتجاج، یعنی وہ جی ایچ کیو میں سیدھا ان کا کہنا تھا کہ احتجاج، اس کا جواب بھی انہوں نے بڑا مختصر دیا کہ وہ آئیں گے، تو ویسے تو کوئی بنتا نہیں ہے ان کا آنا، اگر آئیں گے تو چائے پانی پلائیں گے،
ایک تو بابر افتخار صاحب کے حوالے سے کہ وہ سیاست پہ بات بھی نہیں کرنا چاہتے، بار بار انہوں نے کہا کہ میں اس پہ بات نہیں کروں گا کیونکہ یہ حکومت کا یا اس کا کام ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس قسم کی دھمکیاں دینا مولانا صاحب ہوں یا باقی سیاسی جماعتیں ہوں، اس سے جو دشمن کا بیانیہ ہے اس کی جو قوت ہے کہ جی پاکستان، آپ انڈین چینلز دیکھتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں، پروپیگنڈا مشین جو ابھی آپ بتا رہے تھے کہ جنگیں اب ہتھیاروں سے زیادہ کسی اور طرح سے لڑی جا رہی ہیں، تو ان کو روکا جانا بھی بڑا ضروری ہے۔ کوئی شک نہیں۔ اب دیکھیے بڑا اچھا جواب تھا ڈی جی ایس پی آر کا۔ اب ایک طرف یہ کہتے ہیں جی فوج سیاست میں عمل دخل نہ کرے، تو آپ سیاست میں خود ان کو دھکیل رہے ہیں، سیاسی جلسوں میں آپ ان کے اوپر حملے کر رہے ہیں، بار بار ان کا نام لے رہے ہیں، بار بار ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ آپ چلے جائیں نا، آپ الیکشن کمیشن چلے جائیں، آپ کو الیکشن کمیشن پر اعتبار نہیں رہا، اپنے بنائے ہوئے الیکشن کمیشن پر، یہ پی ڈی ایم والوں نے بنایا تھا، آپ پھر عدالتوں میں چلے جائیں، ہائی کورٹ جائیں، سپریم کورٹ جائیں، وہاں سے آپ کو کیا ریلیف نہیں ملا؟ یا تو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، اس نے سلیکٹ کر دیا جناب عمران خان کو، کیا ان کے خلاف فیصلے نہیں دیتی سپریم کورٹ؟ آپ کے حق میں فیصلے آ جائے تو ٹھیک ہے، آپ کو ضمانتیں دے دیں، آپ کو جناب اتوار کو بھی عدالتیں لگ جائیں آپ کے لیے، تو وہ بڑا اچھا ہے، لیکن اگر آپ کے خلاف کوئی فیصلہ آ جائے تو غلط ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی ملک، کوئی ریاست اس طرح سے نہیں قائم رہ سکتی کہ ایک میرا اور مدثر آپ کا کوئی اگر معاملہ ہے، کوئی الجھن ہے، کوئی ایک چیز، ایک میرا موقف ہے ایک آپ کا، تو ہم کسی کے پاس جائیں گے کہ بھائی ہم دونوں اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہیں، تو اسی لیے عدالتیں بنتی ہیں، اسی لیے قانون ہوتا ہے، اس کے مطابق انہوں نے فیصلے دینے ہیں، ورنہ تو معاشرے میں انارکی ہوگی۔ تو آپ کو اگر لگتا ہے کہ جناب الیکشن ڈیٹ پہ تو آپ جائیں، ویسے تو ہماری تاریخ میں کوئی ایک الیکشن پر الزامات نہ لگے ہوں کہ جناب رگیدی ہوئی۔ 2013 میں بھی نون لیگ جب آئی تو پیپلز پارٹی کہتی جی یہ جی آر اوز کا الیکشن تھا، تو یہ ہمارے معاشرے میں ہمیشہ سے رہا ہے، افسوس کی بات ہے۔ تو انہوں نے بڑا اچھا بابر افتخار صاحب نے کہا کہ جی اور کیا ہم کریں کہ اب فوج کا کام فوج سے لڑنا ہوتا ہے، کسی مخالف فوج سے لڑے، یہ لوگ ہیں، ان کا الزامات ہے، اس کا کیا الزام کا جواب؟ اب سارا دن فوج پھر یہی کرتی رہے گی ڈی جی ایس پی روز آ کر کہ جی یہ الزام بھی غلط ہے، یہ الزام بھی غلط ہے، تو ایک اس کا سر پیر ہی کوئی نہیں ہے، تو اس کا وہ کیا کرے؟ یہی کہیں گے جی آپ آ جائیں گے تو ہم چائے پانی آپ کو پلا سکتے ہیں، اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ آپ آئیں گے تو واضح پیغام ہے، آپ کی تواضع ہی کی جائے گی اگر آپ نے آنا ہے، اور آپ کے آنے کا کوئی وجہ بنتی کوئی نہیں ہے، جہاں آپ کو جانا چاہیے وہاں آپ جاتے نہیں ہیں، پارلیمنٹ میں جائیں، آپ عدالتوں میں جائیں، یہ فوج کا اس میں کیا لینا دینا؟ آپ اس کو بدنام کر رہے ہیں اور آپ سیاست میں دھکیل رہے ہیں، پھر اس طرح سے کر کے پھر فوج جب کوئی بیان دے گی پھر لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں۔ وہ زبیر صاحب پر اب جو پھر سامنے آیا مجبوراً آیا نا، خود جا کر آپ باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، جب وہ ملتے نہیں ہیں تو پھر آپ ان پر حملے کرتے ہیں۔ اسامہ غازی صاحب، ریاست کے سب سے بڑا سربراہ وزیر اعظم ہوئے ہیں، وزیر اعظم کی ذمہ داریاں سب سے زیادہ ہیں، چاہے وہ وزیر اعظم ہوں، سابق وزیر اعظم بن جائیں، ان کے پاس راز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، باتیں بھی بہت زیادہ، اور اس کے بعد بھی ان کے بیانات کو سب سے زیادہ شاید اہمیت دی جاتی ہے ورلڈ وائڈ بھی۔ ہم نے نواز شریف صاحب کو دیکھا جب یہ کوئٹہ کا واقعہ ہوا، انہوں نے یہ بات کی کہ ہمارے دور میں دہشت گردی کے واقعات کم ہوئے اور اس کے بعد یہ دوبارہ سے دہشت گردی بڑھ گئی ہے۔ آج بابر افتخار صاحب نے نام نہیں لیا، لیکن وہ انہوں نے پورے ڈیکیڈ کا، پھر 2019 کا، 20 کا تقابل بھی بتایا کہ کس طرح سے کمی ہوئی ہے۔ 2019 اور 20 میں صرف ایک سال میں 45% تک کمی ہوئی، پورے 10 سال میں 97% تک دہشت گردی کے واقعات میں کم ہوئے۔ اب یہ تو یہ تھا فگر۔ دوسرا، میاں صاحب کا اس طرح کا بیان دینا کہ یہ دہشت گردی بڑھ گئی، دہشت گردی سے نمٹ کون رہا ہے؟ مسلسل پاک فوج نمٹ رہی ہے، وہ مختلف آپریشنز کے ذریعے نمٹ رہی ہے، تو یہ ہٹ کرنا اس طرح سے ایک سابق وزیر اعظم کے طور پر یہ تو زیادہ الارمنگ سچویشن ہے۔ کوئی مولانا صاحب کریں یا کوئی مریم بی بی کریں یا کوئی اور کرے یہ بات، ایک سابق وزیر اعظم کے بیانات کو کتنا سنجیدہ دنیا لیتی ہے، اور ان کا اگر اس طرح کا بیان ہو تو اس سے کیا اثرات ہوں؟ انسان اپنے جغرافی کا قیدی ہوتا ہے مدثر۔ جب وہ چلے گئے نا برطانیہ، اب ان کے سٹیکس ہیں برطانیہ میں، اب بانی ایم کے ایم لندن میں بیٹھا ہے، جس طرح سے اس کو پروٹیکشن ملی تھی، اب نواز شریف صاحب کو پتا ہے کہ اب مجھے اگر پروٹیکشن ملنی ہے تو یہ برطانیہ، یہاں کی ایجنسیز، یہاں کے قانون نافذ کرنے والے ادارے، یہاں کے سسٹم نے مجھے پروٹیکٹ کرنا ہے۔ اب ان کے بچوں کی وہاں پر آپ کو پتا ہے ساری پراپرٹیز ہمیں 3 لوگوں میں وہ شامل ہیں، اور اب انہوں نے وہ باتیں کرنی ہیں جس سے وہ لوگ خوش ہوں، ان کو پاکستان کا نہیں ہے۔ اب انہوں نے جتنا دباؤ ڈالنا ہے ان ساری تنظیموں کے تھرو، ٹھیک ہے، وہ ان کے وہاں پر اب سٹیکس زیادہ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے اب ان کی سیاست کا محور آپ کو اس طرح کی باتیں نظر آئیں گی جس پہ دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ یہ کیا لوگ ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب تو طالبان کے ساتھ مذاکرات کے حامی تھے؟ کتنی انہوں نے کوششیں کی، آپ کو یاد ہے، پوری قوم کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب کہتے تھے نہیں آپریشن کرنا ہی نہیں،
اتنے زیادہ ان کا یعنی رپورٹس آ گئی, اتنے بڑے بڑے واقعات ہوتے چلے گئے. شہباز شریف کیا کہتے رہے کہ جناب اگر آپ نے حملے کرنے ہیں, دہشت گردی کرنی ہے, آپ نے خود کچھ حملے کرنے ہیں, تو یہاں ہمارے جہاں پر ہماری حکومت ہے وہاں آپ نہ کریں, پنجاب میں نہ کریں. باقی ملکوں کو بھی آپ کو بیان یاد ہے کس کس طرح کے بیانات دیتے رہے. اور اس کے بعد جب وفاق میں حکومت آئی تو یہ کہتے جی ہم نے تو مذاکرات کر رہے ہیں ان سے, تو اور پھر کتنا عرصہ کرتے رہے, ادھر دہشت گردی ہوتی رہی. تو پھر اب اسٹیپس لینے پڑے. میں کوئی چیزیں واضح نہیں کرنا چاہتا, لیکن پھر جناب نواز شریف صاحب کو مجبوراً ماننا پڑا کہ ہاں جی یہ جی آپریشن ہی کیا جائے. یہ تو چاہتے ہی نہیں تھے, یہ بات کرتے کہ جی دہشت گردی ان کے دور میں ختم ہوئی, ان کی وجہ سے ختم ہوئی. یہ تو ان کے پاؤں پڑتے تھے کہ یہ تو ان کی سیاست ہی ہے کہ جو تگڑا اس کے پاؤں پکڑ لو, اور جب خود طاقت میں آ جاؤ تو گلے پڑ جاؤ گلے کے. یہ تو ان کی سیاست کا محور رہا ہے. تو یہ تو چاہتے ہی نہیں تھے ان کے خلاف آپریشن کرنا. تو یہ فوج نے قربانیاں دی ہیں, اس قوم نے قربانیاں دی ہیں, یہاں کے اداروں نے قربانیاں دی ہیں, پولیس نے قربانیاں دی ہیں. آج بھی آپ دیکھیے کہ کتنے آئے دن کبھی ایل او سی پر آپ کو پتہ لگے گا, کبھی پاک افغان بارڈر پر آپ کو پتہ لگے گا, بلوچستان کے اندر آپ دیکھیے ایف سی پر, دیگر چوکیوں تک پر حملے ہوتے ہیں, وہاں پر شہادتیں وہ دے رہے ہیں. تو پہلے تو وہ ہوتے ہیں, پہلے وہ ہیں, ان کو پتا ہے کہ یہ لوگ ہیں یہ پاکستانی کی حفاظت کرنے والے, ان کو پہلے ہمیں کرنا ہوگا ٹارگٹ, پھر جا کر ہم معصوموں کی جانیں لے سکتے. تو یہ اپنی جانیں پہلے نچھاور کرتے ہیں اس قوم پر, اور انہی پر یہ لوگ حملے کرتے ہیں. ان کو شرم نہیں آتی. لیکن اسامہ صاحب, پاکستان کی سیاست کا بہرحال وہ حصہ تو ہیں بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر میاں صاحب, تو وہ اس قسم کے بیان, اس قسم کی چیزیں دے کر کیا حاصل کریں گے کہ ان کی اپنی جماعت, ان کی اپنی بیٹی جو اس وقت چیزوں کو لیڈ کر رہی ہے, انہوں نے بھی تو سیاست میں رہنا ہے, سیاست کا حصہ رہنا ہے, پاکستان میں رہنا ہے, تو پھر ان کے لیے نقصان دے رہی ہیں. اس چیز کو وہ ریلائز نہیں کر رہے ہیں, یا اس کو تمام تر چیزوں کو ریلائز کرنے کے باوجود کسی اور ایجنڈے کی جانب دیکھ رہے ہیں, کسی اور منزل کی جانب دیکھ رہے ہیں کہ یہ حاصل کر کے یہ حاصل ہو سکتا ہے؟ مدثر دیکھیں, اگر ہم 2.5 سال کو دیکھیں, ابھی یہ تقریباً 2.5 سال گزرے ہیں, کوئی سوچ سکتا تھا کہ نون لیگ کے مشرف دور ایک الگ تھا, وہ چھوڑ دیں. اب ایسے کچھ سوچ سکتا تھا نون لیگ کا یہ حال ہوگا کہ جناب بلوچستان کی سینئر ٹیم لیڈرشپ جو ہے وہ ان سے علیحدہ ہو جائے گی. جنرل عبد القادر بلوچ صاحب, ثناء اللہ زاہری صاحب, ثناء اللہ زاہری وہ شخص ہے جو ان کے مجھے کیوں نکالا ریلی میں لاہور تک آیا, صحیح, وہ علیحدہ ہو جائے گا. کوئی سوچ سکتا تھا. آپ دیکھیں گلگت بلتستان میں ان کے ساتھ کیا ہوا, آپ کو پتا اندر کی خبریں کہ ان کی سینئر لیڈرشپ جو ہے کتنے لوگ اس چیز کے خلاف ہیں کہ جناب فوج کے خلاف نہیں بولنا چاہیے. اور پھر یہ آپ کو پتا ہی ہے کہ آپ کر لیا کہ جی ہماری مدد کرو کہ جی ضمنی الیکشن میں آپ دیکھیے انہوں نے کہا کہ ہم اکیلے تو ضمنی الیکشن لڑ ہی نہیں سکتے, کہ جناب ہم جہاں پر کھڑے ہو رہے ہیں پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں میں سپورٹ کریں. اچھا اسامہ ہمارے ساتھ ہی رہے گا, ہم بات اس پہ کرتے ہیں. مجھے جوائن کیا ہے اس وقت سینئر تجزیہ کار سمیع ابراہیم صاحب نے. بہت شکریہ سمیع ابراہیم صاحب آپ کے وقت کا. سر, 2 چیزیں آج کی پریس کانفرنس میں, ایک تو پاک فوج کی قربانیاں, پچھلے 10 سال کا 20 سال کا موازنہ تھا, دوسرا بار بار کچھ سوالات تھے جو سیاست سے متعلق تھے, اس پہ بابر افتخار صاحب بڑا کلیئرلی کہا کہ میں اس پہ بات نہیں کروں گا, جن کا کام ہے وہ بات کر چکے ہیں, وہ بات کر رہے ہیں. تو سر, ہم پاک فوج کی قربانیوں کے جو میجر حصہ تھا آج کی پریس کانفرنس کو, اس پہ بات کریں کہ میاں نواز شریف صاحب نے پچھلے دنوں میں کہا کہ ہمارے دور میں کم ہوئی اور اب دوبارہ سے بڑھ گئی. اس کو بڑا کلیئرلی اسٹیٹسٹکس کے ساتھ بابر افتخار صاحب نے آگاہ کیا. سر, یہ بار بار پاک فوج کو نشانہ اندر سے کیوں بنانے کی کوشش ہے؟ باہر سے تو ہو رہا ہے, پاک فوج کو اندر سے نشانہ جو بنانے کی کوشش ہو رہی ہے, اس کے پیچھے کیا محرکات ہے سر؟ کے خلاف ایک کیمپین اس نے لانچ کی دوبارہ ہوئی ہے, اور جہاں جہاں وہ جو سافٹ ایریاز ہیں وہاں پر وہ ہٹ کر رہی ہے. لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے جو آپ نے ذکر کیا 2 چیزوں کا, آج افتخار بابر صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا. انہوں نے بہت کھل کر یہ بات کہی ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان یا پی ڈی ایم والے جی ایچ کیو کے سامنے آتے ہیں تو ہم کیا کریں گے, ہم ان کو چائے پانی پلائیں گے ان کے ساتھ. اور یہ مسکراتے ہوئے کہا انہوں نے. اس سے پہلے بھی ایک سوال ہوا جس میں ان سے یہ پوچھا گیا کہ جی یہ اداروں پر تنقید ہو رہی ہے تو یہ اس سے مایوسی پھیل رہی ہے شہداء کی فیملیز میں, تو آپ اس کا رسپونڈ کیا کریں گے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ جو الزامات ہیں یہ بے وقت الزامات ہیں, اس لیے ہم تو اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں, اور جن الزامات میں کوئی وزن نہیں ہوتا اس کا جواب دینے کا کیا فائدہ. تو آج انہوں نے بالکل کلیئرٹی کے ساتھ یہ کہہ دیا کہ جو یہ پالیٹکس ہو رہی ہے جس میں بھلے پاکستان کی فوج پر الزام تراشی کی جا رہی ہے, پاک فوج کا اس حوالے سے کوئی ارادہ نہیں ہے کہ وہ اس پہ کوئی چارجز پریس کرے, کیونکہ وہ تمام پاکستان کے جو لوگ ہیں چاہے وہ فوج کے بارے میں اچھا کہتے ہیں برا کہتے ہیں, ان کو وہ پاکستانی سمجھتی ہیں اور ان کی حفاظت وہ سمجھتی ہیں کہ ان کا ذمہ ہے. یہ آج بہت ہی زبردست خیر سگالی میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے
PDM کی اس قیادت کے منہ پر تمانچہ مارا ہے، جو ان کو روزانہ پچھلے 6 مہینوں سے گالیاں نکال رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں. انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ہم ان کے خلاف یہ بے وقت ہم پر الزام ہے، ہم اس کا جواب بھی نہیں دیں گے، اور اگر وہ آتے ہیں تو انہیں چائے پانی پلائیں گے. بالکل ایسے ہی جیسے بھارت نے جہاز بھیجا تھا، ابھی نندن گرا تھا، لیکن پاکستان نے خیر سگالی اپنا چہرہ دکھایا تھا پوری دنیا کو کہ ہم امن پسند لوگ ہیں، اور اس کو ریلیز کیا تھا. اور بھلے بہت سارے ہمارے اندر ہی لوگوں نے اعتراض کیا تھا. تو آج پاکستان کی فوج نے، وہ جو تمام لوگ بیسیکلی اس کو سمجھے تھوڑا سا، یہ جو گالیاں نکالی جا رہی ہیں، برا بھلا فوج کو کہا جا رہا ہے، وہ اس لیے کہ فوج ریئیکٹ کرے. جب وہ ریئیکٹ کرے تو پھر یہ فوج کو بدنام کرنے کی بات کر سکیں. لیکن فوج آج ثابت کر دیا DGISPR نے کہ ان کے ٹریپ میں آنے والی نہیں ہے. پاکستانیوں سے پیار کرتے ہیں، انہیں اچھا کہیں برا کہیں، وہ اپنی جو کانسٹیٹیوشنل لمٹس ہیں ان کو سمجھتے ہیں، اور جو فرائض ہیں ان کو سمجھتے ہیں، اور پوری طرح اپنے فرائض پر وہ کام کر رہے ہیں، اس بات سے قطع نظر کہ انہیں کو اچھا کہے یا برا کہے. اچھا، لیکن سب یہاں پر ایک سوال ہے کہ یہ تو بات ہے کہ فوج نے اپنا ری ایکشن یہ دیا ہے، لیکن فوج کے حوالے سے جس قسم کا پورا بیانیہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، ایک تو 2.5 سال سے پوری ہو رہی ہے، لیکن اس کے الیکشن کے بعد سے، لیکن ابھی پچھلے جو 4 ماہ 3 ماہ ہم نے دیکھے ہیں اس میں بڑی تیزی کے ساتھ، اور وہ لوگ بھی جو خاموش تھے انہوں نے جلسوں کے اندر وہ کھل کے وہ باتیں مجمع میں کیا ہوا کی. بڑی تیزی کے ساتھ، سوائے اس کے کہ چند ٹاک شوز ٹی وی کے یا 2-4 چینل یا 2-4 کالم نگار آ کے اپنا زہر نکالتے ہیں. لوگوں نے کیا ہوا لاہور کے جلسے میں؟ میں تو موجود تھا نا، 10,000 سے زیادہ لوگ نہیں تھے لاہوریے ہر جلسے میں. اب آج مالاکنڈ میں جلسے مریم نواز خود نہیں جا رہی، تو جو استعفوں کی بات کرتے تھے استعفوں سے بھاگ گئے، دھرنے کی بات کرتے تھے دھرنے سے بھاگ گئے، ضمنی انتخابات میں چلے گئے، اپنی ٹوٹ پھوٹ. کون سا بیانیہ مجھے بتائیے نا. اگر یہ چینلز بند کر دیں آپ، یا ابھی یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں اس کو بند کر دیں، تو کس بیانیے کی آپ بات کر رہے ہیں؟ 4 لوگ جو الیکشن نہیں جیت سکے، جن کی ضمانتیں ضبط ہوئی، جن کے پاس کوئی اکثریت نہیں ہے، وہ آ کے بات کر رہے ہیں پاکستان کی فوج کے حوالے سے. لوگ ان کے جلسوں میں نہ جا کے انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے، ان کے منہ پر تھپڑ تھوک دیا ان کے منہ پر کہ ہمیں آپ کا بیانیہ نہیں چاہیے. اور اسی لیے پاک فوج نے کہا کہ ہمیں ان کو کسی کو چارجز پریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بیانیہ کس کا ہے بھائی؟ جو ہارے ہوئے لوگ ہیں یار، جو چند ہزار لوگ اکٹھے نہیں کر سکتے، چورن فروشوں کی طرح کوئٹے میں لاشوں کو دیکھ کے وہاں چلے گئے اپنے چورن بیچنے کے لیے. بھائی کون سا بیانیہ، کس کا بیانیہ مجھے بتائیے نا. تو سر میرا سوال بھی یہ ہے نا کہ ان لوگوں کو پھر کیوں نہیں مطلب آپ کہہ رہے ہیں وہ ریئیکٹ نہیں کرنا چاہ رہے، لیکن سر میرے جیسا بندہ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ ایک سابق وزیر اعظم ہے، وہ ہماری مطلب اس ملک کی فوج کے حوالے سے بات کر رہا ہے، تو یہ کیوں کر رہا ہے؟ اس کو شٹ اپ کال ہونی چاہیے. مجھے یہ بتاؤ، آپ سڑک پہ جا رہے ہو، 4 دیوانے کھڑے ہوتے ہیں، کوئی کچھ بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ ان کو کیا گولی مار دیں گے؟ وہ بھائی جن لوگوں کو پاکستان کی عوام نے ریجیکٹ کر دیا، پھر آپ کہتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن ہونی چاہیے، پھر آپ کہتے ہیں جمہوری آزادی ہونی چاہیے، پھر آپ کہتے ہیں اگر ان کو پکڑتے ہیں تو کہتے ہیں جناب یہ ظلم ہو گیا، یہ کشمیر جیسی صورتحال ہو گئی، یہ فریڈم آف ایکسپریشن پہ یہ ہو گیا، آج میڈیا آزاد نہیں ہے. او بھائی جتنی گالیاں انہوں نے نکالی ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ امریکہ میں آپ نکال کے دیکھیں نا گالیاں، وہ ٹرمپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیا انہوں نے پرماننٹلی. پاکستان میں تو ٹویٹر نہیں ڈیلیٹ کرتا نا. یہ بھی تو وہی کہہ رہی ہے نا مریم نواز بھی اور فضل الرحمان بھی کہ ہم دھرنا دیں گے، لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جلوسوں میں آئیں. وہاں پر ٹرمپ نے یہ بات کہی تو اس کا ٹویٹر انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا. یہاں پہ کیا ٹویٹر نے ڈیلیٹ؟ ابھی آپ کریں بات، یہ شام کو 4 5 6 جو اینکر ہیں وہ شروع ہو جائیں گے پاکستان کو گالیاں نکالنا، عمران خان کو گالیاں نکالنا، آزادی صحافت سودا ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. تو بھائی ادھر سازشیں ہیں، ادھر یہ ہائبرڈ وارفیئر ہے، اس کو سمجھیں. یہ جو پاکستان کی فوج نے جو یہ بہت اچھا کیا آج، یہ نکمے لوگ، نالائق لوگ، ریجیکٹڈ لوگ، سوائے اس کے کہ اگر ان کو ٹی وی کوریج دینا بند کر دے تو یہ کسی نہ ان کی کہیں حکومت ہے، نہ یہ کہیں ضلع کونسل کا الیکشن نہیں جیت سکتے. بھائی صحیح سر، ضلع کونسل تو شاید زیادہ بڑا ہو جائے گا، اب اس سے ہو گیا ہے کیونکہ لاہور کے جلسے کے حوالے سے جسے گڑھ کہا جاتا تھا وہ نہیں ہوا. لیکن سر ہم اگر پاک فوج کی قربانیوں کے حوالے سے بات کی جائے تو آج جب میں سٹیٹس بتا رہے تھے بابر افتخار صاحب وہ بڑے دیکھ کے حیران تھے کہ 97% 14 اگست آتا ہے، آپ دیکھیں پورا ہر گھر غریب آدمی بھی جھنڈا خریدتا ہے، بچوں کو دیکھیں پاکستان کا پرچم لگائے بالکل ایسے. آپ پاکستان کی ہر گلی میں شہید ہے، پنجاب کی ہر محلے میں شہید ہے، ہر قبرستان میں قبر ہے. یار پاکستان کے جو لوگ ہیں، پاکستان کی عوام جو ہے وہ پاکستان کی فوج سے محبت کرتی ہے، ان کرپٹ لوگوں کے پیچھے نہیں ہے. اور جو کرپٹ نہیں تھا آج بھی اس کا نام لیتے ہیں. بھٹو کرپٹ نہیں تھا، آج قبر سے لاڑکانہ میں اپنی قبر سے بیٹھا لیٹا ہوا الیکشن لڑتا ہے. وہ جو کرپٹ نہیں ہے اس کی عزت ہے. عمران خان کے بارے میں مس گورننس کی بات کریں، کچھ کریں، وہ کرپٹ نہیں ہے. آج بھی کسی سے بات کریں اس کے دشمن بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ کرپٹ نہیں ہے. یہ کرپشن میں لتھڑے ہوئے لوگ ہیں بھائی.
یہ کیا تبدیلی لائیں گے, کیا بات کریں گے؟ شو چل رہا ہے, پیسے بچانے کے لیے چلتا رہے, دیکھتے رہیں, آپ تماشا دیکھ رہے ہیں, اس میں کوئی اتنی زیادہ سنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے مدثر. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا سمیع صاحب, لیکن ایک سوال یہاں پر اگر ہم بات کر لیں بھارت کے حوالے سے, افغانستان کے, ایک تو میں آپ کا تجزیہ کیونکہ آپ نے بہت ایک وقت گزارا ہے امریکہ میں اور وہاں کی ہونے والی تبدیلیاں, بابر افتخار صاحب نے کہا فورن آفس یہ دے گا, لیکن میں آپ کا تجزیہ یہاں پر لینا چاہوں گا. بہت بڑی تبدیلی ہوتی ہے وہاں میں آنے والی قیادت کی تبدیلی کے بعد, کیونکہ افغانستان کے جو معاملات وہ پاکستان سے جڑے ہیں اور اس خطے کا امن ہے. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں سر اگلے آنے والے وقت میں جو امریکہ میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہے, اس تبدیلی کی پالیسیز کے اثرات اس خطے میں اور پاکستان کے تعلقات اور افغانستان میں صورتحال میں کیا ہو سکتے ہیں؟ بھائی دیکھیں, امریکہ کے اندر کیا بڑی تبدیلی آئی ہے. ریپبلکن کی جگہ ڈیموکریٹ آ گئے ہیں. ہر 4 سال یا 8 سال کے بعد ایسا ہی ہوتا ہے. تو کب کیا تبدیلیاں آئی ہیں؟ امریکی صدر امریکی جو ترجیحات ہیں, جو پالیسی ہے, اس پر وہ امپلیمنٹ کرے گا. امریکہ کی ترجیح ہے بھارت کو اوکے کرنا, اس خطے میں بھارت کو آگے لے کے جانا. انہوں نے اس کو اپنا پارٹنر بنا لیا ہے. یہ حکومت بھی وہی کرے گی. ہم میں تو دم خم تب ہی پیدا ہوگا جب ہم اپنے آپ میں اتنی طاقت پیدا کر لیں گے. ہمارے لیے اپرچونٹی ہے. سی پیک ہم جا رہے ہیں, چائنا کے ساتھ ہم نے اسٹریٹجک شفٹ کیا ہے, ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات پہلے سے بہت بہتر ہیں, افغانستان کے ساتھ ہم تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بھارت ہم پر حملے کراتا رہے گا, ایل او سی پر ماحول کو گرم رکھتا رہے گا, امریکہ بھی آ کے اس کے پیچھے کھڑا ہوتا رہے گا. فیٹف کے ذریعے پاکستان پر پابندیاں لگانے کی, اس کو دبانے کی کوششیں کرتے رہیں گے. لیکن اگر ہمارے بزنس مین, ہمارے عوام, اگر نئی اپرچونٹیز ہمارے لیے کریٹ ہوتی ہیں, جیسے پوری دنیا تعریف کر رہی ہے کہ کووڈ میں جو رسپانس پاکستان نے دیا ہے اور جس طرح پاکستان کے ایکسپورٹس میں اضافہ ہو رہا ہے, اگر پوری قوم یکسوئی کے ساتھ چلے اس حوالے سے, آج آئی ایم ایف کے حوالے سے خبر ہے, اسٹیٹ بینک کے گورنر نے کہا کہ مارکیٹ کے لیے اچھی خبر ہے, ہم اس کا پروگرام جو ہے ان کا ری سٹارٹ ہو رہا ہے. تو بھائی اکانومی میں اچھی چیزیں, بری چیزیں ہو رہی ہیں. اس حکومت کے مس گورننس کے مسائل ہیں. میڈیا میں ایک انہوں نے فوج بنائی ہوئی ہے ترجمانوں کی, جو ایک بڑی گھٹیا قسم کی گفتگو کرتے ہیں, اور بجائے اس کے کہ وہ عمران خان کی حکومت کے جو کاز ہے اس کو پروموٹ کریں, اس کو نقصان پہنچاتے ہیں اپنی گھٹیا اور فضول قسم کی گفتگو سے. اگر وہ ترجمان بند ہو جائے نا تو یقین کریں یہ نون لیگ والے اور پیپلز پارٹی والے اپنی دلدل میں خود ہی غرق ہو جائیں. یہ تو سب کچھ, یہ سارے وہ بھی ویسے ہی لوگ ہیں. یہ تو عمران خان کی بات پہ لوگ بلیو کرتے ہیں, ان کو سنتے ہیں, اور عمران خان کو ہی بولنا چاہیے. باقی تو سب یہ 2 نمبری ہو رہی ہے, وہ چلتی رہے گی. تو کوئی امریکہ کے جو الیکشنز ہیں ان کا اس خطے میں تعلقات سے کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑے گا. پاکستانی فوج کی ایک اہمیت ہے اور اس کو اب ریکگنائز کیا انہوں نے. آج DGISPR نے بھی ذکر کیا کہ ملٹری ٹو ملٹری جو کانٹیکٹ ہے امریکہ کے ساتھ وہ ہیں, کیونکہ امریکہ کو پتا ہے کہ اس خطے میں پاکستان کی فوج جو کر سکتی ہے, جتنی وہ طاقتور ہے, اس کی مدد, اس کی حمایت, اس سے کانٹیکٹ کے بغیر وہ صفر ہے یہاں پہ. تو وہ رابطے جاری رہیں گے. اور اگر ہم انٹیلیجنٹلی اس قابل ہو جائیں, اپنی فورن پالیسی کو ایسے کر لیں کہ تمام جو ممالک ہیں وہ اپنے مفادات کے تحت ان سے ہم تعلقات بنانے کی کوشش کریں, تو ڈیفینیٹلی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی ول بی سکسیسفل. تو سمیع صاحب, جو آپ نے ابھی بات کی ہے کہ پاکستان ایران کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں, افغانستان کے بہتر کی کوشش ہے, افغانستان میں بھی بہرحال وہ تبدیلی ہوگی جو طالبان کے ساتھ مذاکرات کے معاملات پہ امریکہ کی چل رہی ہے. تو پاکستان کو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی فورن پالیسی اس ریلیٹڈ واقعی اتنی ایکٹیو ہے جتنا آپ بات کر رہے ہیں کہ اس کو ہونا چاہیے, اس پر کام ہو رہا ہے؟ سر آپ اسلام آباد میں ہوتے ہیں, بڑوں سے بات ہوتی ہے, کہ واقعی پاکستان اس لیول پر جا رہا ہے کہ خطے میں اگر تبدیلی یہ آتی ہے افغانستان میں تو پاکستان بھی اس کے لیے تیار ہے اور پاکستان کا فورن آفس بھی وہ کام کر رہا ہے؟ نہیں دیکھیں, ہر جگہ پہ امپروومنٹ کی گنجائش تو ہوتی ہے نا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ سعودی عرب نے باوجود اس کے کہ ہمارے تعلقات اچھے برے تھے, لیکن OIC وزرائے کانفرنس میں انہوں نے کشمیر کے حوالے سے اعلامیہ دیا نا. ایران کے ساتھ جو اب تعلقات ہیں, ماضی میں کبھی ایسے تعلقات نہیں رہے. افغانستان کو ہم نے ڈیلیور کیا, طالبان کو ہم نے ان کے ساتھ بٹھایا مذاکرات کے لیے. پوری دنیا اس کو اکنالج کرتی ہے, امریکہ اس کو اکنالج کرتا ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو پاکستان کے تعلقات ہیں یورپین یونین کے ساتھ وہ بڑے زبردست ہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں کوئی میجر نقائص ہیں یا کوئی اتنی کوئی بری بات ہو رہی ہے. باقی امپروومنٹ کی گنجائش ہمیشہ ہوتی ہے. اگر ایک منسٹر آف اسٹیٹ بھی لگا دیا جائے ساتھ فارن آفس میں تو ان کی پرفارمنس دگنی ہو جائے گی, تگنی ہو جائے گی, بہت بہتر ہو جائے گی. لیکن آپ دیکھیں, آپ نے سیکورٹی کونسل میں 2 کمیٹیوں کی صدارت 1267 اینڈ 1540 بھارت لینا چاہتا تھا, آپ نے نہیں انہیں لینے دی. اس سے کم یہ کیا کس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان نے جو بات کہی کہ بھارت استعمال کرتا ہے, پروپیگنڈا کرتا ہے پاکستان کے خلاف اور دہشت گردی کے الزام لگاتا ہے, دنیا نے مانا اس کو. اور 15 ممالک کے سیکورٹی کونسل کے کسی نے اوکے نہیں کیا کہ ہاں جی ان کو صدارت دے دی جائے. تو پاکستان کی خارجہ پالیسی
اس کے پازیٹیو بھی ہیں نیگیٹو بھی ہوں گے, لیکن اس وقت مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی ایسی کوئی ڈائریکشن لیس پالیسی نہیں ہے, اینڈ وی آر ہیڈنگ ٹورڈز دا رائٹ ڈائریکشن. شاہ محمود قریشی از اے ونڈرفل فارن منسٹر اینڈ ہی انڈرسٹینڈز آل دا کمپلیکیشنز اینڈ ڈیلیکیسیز آف دا فارن پالیسی. صحیح. بہت شکریہ. سمیع ابراہیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سینئر تجزیہ کار, صحافی, اور یقینی طور پر پاکستان کی جو ڈائریکشن اس وقت چل رہی ہے خاص طور پر انٹرنیشنل لیول پر وہ بہت بہتر ہے, اس کو ایڈمائر بھی کیا جا رہا ہے پوری. محمد اسامہ غازی ہمارے ساتھ موجود ہے. اسامہ صاحب, سمیع صاحب ایک بڑا پوائنٹ تھا کہ اگر یہ بیانیہ کسی بھی طرح سے سلیکٹ ہوتا تو پھر لاہور کے جلسوں یا پی ڈی ایم کے عمومی طور پر جلسوں کی صورتحال بھی اور ہوتی, عوامی رائے عامہ بھی اور ہوتا. عمران خان صاحب کے مس گورننس پہ تو ہو سکتے ہیں, لیکن بہرحال یہ جو بیانیہ پاک فوج کے خلاف یا پاکستان کے خلاف ہے, اس کو کوئی پذیرائی نہیں ملی ہے عوامی طور پر. یقینی یہ نظر آ رہا ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں نا گلگت بلتستان کے الیکشن, اور اگر یہی صورتحال رہی تو اس کے بعد ابھی آزاد کشمیر کے الیکشن ہوں گے, اس میں آپ دیکھ لیں گے. آگے اگر ضمنی الیکشن ہوتے ہیں اس میں بھی آپ دیکھ لیں گے, اور آپ جا کر جنرل پبلک میں دیکھ لیں, وہ آپ کسی سے بھی پوچھیں گے پاک فوج کے خلاف تو کوئی بات نہیں سننا چاہتا. وہ روز سن رہے ہوتے ہیں ایل او سی پر شہادتیں جس طرح دی جا رہی ہیں دیگر جگہوں پر, آپ دیکھتے ہیں پورے ملک میں, تو وہ ان کا یہ ہے ہی نہیں پاکستان میں اس طرح سے آپ مہنگائی پر بات کریں, آپ حکومت پر لاکھ تنقید کریں, وہ ایک اور چیز ہے. آپ کہتے رہے کہ جناب یہ سارا کچھ فوج کا کیا جا رہا ہے, لوگوں کو کیا آپ سمجھتے ہیں کتنے بیوقوف ہیں. اسی لیے آپ نے لاہور کا دیکھ لیا, ان کے اپنے لوگوں کو ریلائزیشن ہے کہ ہم چاہ کر ووٹ کس طرح سے مانگیں گے. لوگ طرح طرح کے سوال کریں گے. یہاں تو آپ دیکھیں گے کوئی شہر کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر شہادتیں نہ ہوئی ہوں. وہ ان سے سوال نہیں کریں گے کہ آپ کا لیڈر باہر بیٹھ کر کیا باتیں کر رہا ہے. تو ابھی اگر انہوں نے یہی بیانیہ چلایا اگلے 2.5 سال تو ان کا اس سے بھی برا حال ہوگا, یہ اس سے بھی برا حال ہوگا ان کا. اور ان کی پارٹی میں اس کی وجہ سے یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ وہ ان کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں, لیکن جہاں پر پارٹیوں کے اندر ڈکٹیٹرشپ معاملات چل رہے ہوتے ہیں وہاں کسی کی کیا ضرورت ہے, پیسے کے بلبوتے پر سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ اس طرح سے اور زیادہ کمزور ہوں گے, اور اگر انہوں نے جو قومی ایشوز ہیں جو عوامی ایشوز ہیں ان پر بات نہ کی تو پھر یہ اسی طرح سے آپ اگلے الیکشن میں دیکھ لیں گے ان کا اس سے بھی برا حال آپ نے دیکھا ہے, اس سے زیادہ برا حال ہوگا. اور پھر یہ جو مرضی کہتے ہیں لوگ ان کی باتوں پر دھیان نہیں دیں گے, اور آہستہ آہستہ وہ ہوتا نظر آ رہا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں, جلسوں میں دیکھ لیں, جلوسوں میں دیکھ لیں, آہستہ آہستہ ریلیوں میں کیا تعداد کم نہیں ہوئی. فضل الرحمان صاحب کا دیکھ لیں, کیا ان کے سینئر ترین لوگ یعنی بلوچستان کے امیر, سابق خیبر پختونخوا کے جی اے یو آئی کے امیر, وہ دیکھ لیں, سابق سینیٹر, سابق ایم این اے, سابق مرکزی سیکرٹری, وہ سب لوگ جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ تو قبضہ مافیا ہے جس طرح سے بات کر رہے ہیں, اور یہ تو یہ جو پارٹیاں ہیں ان کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. اسامہ صاحب, مولانا صاحب کی بات کریں, میں آخر میں آپ سے وہ جی ایچ کیو چائے پانی پینے کے لیے جانے کا کوئی ارادہ کریں گے؟ اب وہ کہہ رہے تھے ہم احتجاج وہاں کریں گے, آپ کو لگ رہا ہے یہ صرف خالی پیلی ایک دھمکی کے آگے زیادہ اور کچھ نہیں ہے, یا چائے پینے کے لیے واقعی ان کا دل کر رہا ہے وہاں جانے کا؟ بڑا اچھا سوال آپ کا. میرا ذاتی خیال ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے, وہ صرف ایک بیان ہے, ایک دھمکی ہے, اور اس سے بڑھ کر کچھ نہیں. اور وہ فضل الرحمان صاحب سمجھتے ہیں کہ جناب یہ جو ان کی جماعت میں توڑ پھوڑ ہے جو ہو رہی ہے, یہ وہ سمجھتے ہیں کہ جناب اس میں بھی جناب پیچھے یہ فورسز ہو سکتی ہیں, تو لہٰذا ایک وہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ میں وہاں بھی, اور بس وہ ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ اپنا ایک وزن بڑھانے کے لیے کر رہا ہوتا ہے, تو یہ صرف وہاں تک ہی ہے. اور میرا نہیں خیال کہ اس طرح جائیں گے, اس کا جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, بلکہ الٹا ان کو نقصان مزید نقصان ہوگا. تو میرا نہیں خیال کہ وہاں پر جائیں گے. اور پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی, نون لیگ اپنا الگ الگ موقف رکھتے ہیں, فضل الرحمان کا ایک الگ موقف ہے کئی چیزوں پر, تو اس سے ان کے اندر ڈیوائڈ اور زیادہ بڑھے گی. ابھی تو آپ دیکھ لیجئے کہ پہلے وہ لانگ مارچ والا سینٹ الیکشن کا بائیکاٹ, ضمنی الیکشن کا بائیکاٹ, وہ سارا معاملہ ختم ہوتا جا رہا ہے. تو ابھی تو اب الیکشن کمیشن کا رخ کرنے کا انہوں نے کہہ دیا. پہلے تو تھا کہ ہم اسلام آباد جائیں گے اور لانگ مارچ اور وہ سب کچھ, تو اب تو وہ سینٹ الیکشن کے بعد پر باتیں چلے گئی ہیں. ابھی میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کے باہر ضرور ہوگا, اور اس کے بعد یہ لانگ مارچ بھی شاید کریں گے سینٹ الیکشن کے بعد, اور وہاں تقریریں ہوں گی, اور پھر ایک اور الٹیمیٹم آئے گا, ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. یہ سیاسی طور پر یہ اس طرح سے اپنا یہ چورن بیچتے رہیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. محمد اسامہ غازی ہمارے ساتھ موجود تھے. آج کی بڑا اہم پریس کانفرنس میں جو پیغام بارڈر کے پار, سرحدوں کے پار دیا جانا تھا وہ بڑا کلیئر اور بڑا واضح تھا. پھر اس کے بعد پچھلے 20 سال میں پاکستانی فوج کی قربانیوں سے متعلق بہت کلیئرلی اور بڑے واشگاف الفاظ میں بتایا گیا کہ کس طرح سے کمی ہوئی اور کس طرح سے اس دہشت گردی کے معاملات کو پاکستان نے قابو پایا ہے. اور صرف 1 سال کے فرق, یعنی کہ 2019 اور 2020 میں دیکھا جائے تو دہشت گردی کے واقعات میں 45% تک کمی واقع ہوئی ہے.
45% تک بہرحال یہ کمی واقع ہوئی ہے۔ میاں نواز شریف نے جس قسم کا بیان دیا اور اس بیان کو بڑا سنجیدہ لیا گیا پاکستانی کے سیاست کے حلقوں میں بھی اور دیگر حلقوں میں بھی، کہ پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم یہ کہے کہ ہمارے دور میں دہشت گردی کم تھی، ان کے دور میں دہشت گردی کے معاملات بھی بڑھ گئے ہیں۔ شاید وہاں پر ان کے جو ترجمان اور ان کے جو مشیر ہیں وہ واضح طور پر وہ پکچر بھی ان کو نہیں دے پائی۔ تو پاکستان کی سیاست پر سیاست کی جائے یہ تو چیزیں تسلیم ہوں، لیکن پاکستان کی افواج کی قربانیوں پر سیاست کی جائے، پاک فوج کے کام پر سیاست کی جائے، یہ بہرحال پاکستان کے عوام کو قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور اس کا مظاہرہ بھی پی ڈی ایم کے ان جلسوں میں جہاں پر چاہے کوئی بھی سیاستدان پاک فوج کے خلاف بات کر رہا ہے اس کا بھی اظہار واضح طور پر نظر آ گیا ہے۔ پروگرام سے مدثر اقبال کو اجازت دیجیے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔